तेरे भी दो कान हैं, कुत्ते की भी दो आंखें हैं, तेरी भी दो आंखें हैं। क्या मैंने कभी कहा कि तू देखने में कुत्ते की तरह दिखता है? मैंने नहीं कहा। बराबरी के ये उसूल नहीं होते। दो कान होना बराबरी की जरूर मेयार नहीं है, दो आंख हो जाना ये बराबरी का मेयार नहीं है। जरा तुम अपने गरेबान में झांक करके देखो, जो रसूल को अपनी तरह बशर कहे, क्या जिंदगी में कभी तुम्हारे पास जिब्राइल आया है? क्या कभी जिंदगी में तुम्हारे पास जिब्राइल आया है? बराबरी कहने वाले से मेरा सवाल है, क्या जिंदगी में कभी तुझे मेराज का बुलावा आया है? क्या जिंदगी में कभी तुझे अंबिया की इमामत का शरफ मिला है? क्या कभी तेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि तू सो गया हो, जन्नत से तुझे खिला पिला दिया गया हो? वो खुसूसियात तो मेरे मुस्तफ़ा को अता थी, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मदीने से बाहर तशरीफ लाए हैं और खुले मैदान में नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं, जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा देते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, आसमान का एक टुकड़ा अबर बनकर छांव पेश करता रहा, साया बनकर के साया अफगन रहा। और हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कभी धूप में चलते थे तो आसमान का एक टुकड़ा साथ साथ चलता था। क्या तेरे भी ये खुसूसियात हैं? तुझे ये खुसूसियात दी गई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर चीज को पाक कहा गया है, उनके लिबास को पाक कहा गया है, उनके जिस्म से रिलेटेड हर चीज को पाक कहा गया है। क्या तेरे लिए खुसूसियात है? मैंने इससे कबल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बयान में भी अर्ज किया था, उनका लुआब पाक जिस चीज पे लग जाए वो शिफायाब हो जाए, उनका दस्ते मुबारका जिसे लग जाए वो आग में न जले, वो अपना कदमे नाज पत्थर पर रखें तो वो नक्श अपने सीने पर ले ले। ये खुसूसियात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तो बराबरी का दावा करने वाला इनमें से कोई एक चीज ला सकता है? जब नहीं हो सकता तो इस तरह की अंधाधुंध तीर अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए, इधर की उधर की फेंका फेंकी ना करें। दीन के मामलात में उम्मत को अदब सिखाया जाए, तो हम पूरी जिंदगी अमल करके भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, रसूल बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखें कि वो नूरी बशर हैं। क्या हैं? वो नूरी बशर हैं। अब यहाँ से मामला है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात के मुतालिक। जाहिर सी बात है, तुम जब ये अकीदा रख लोगे कि वो आम बशर नहीं हैं, तब इस एक्सेप्शन से बहुत सारे अकीदे आपके निकलेंगे। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि मियाँ सारे लोग कब्र में जाते हैं, सबका इख्तिताम कब्र है, दफन किया जाता है, सब मिट्टी में मिलते हैं, रसूल के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आप ये कहें ये अकीदा यहीं से शुरू हुआ जहां तूने रसूल को अपनी तरह समझा, अपनी तरह समझा, वहीं से तूने ये भी रिजल्ट निकाल लिया हमारे मुर्दे सड़ते हैं तो रसूल का भी जिस्म पाक इस तरह हो गया होगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम यहां से अकीदा बदल लो, रसूल हमारी तरह नहीं थे, आगे की सारी मंजिलें मोहब्बतों में तुम्हारी शुमार होंगी, सारी अजमतों के तुम कायल हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मैं ये कहूं, उनके जिस्म नाज की बात तो छोड़ो, 14 सदियां गुजर गई, उनके जिस्म पाक से कटे हुए बाल जो आज भी रखे हैं वो सड़ गल करके कहीं खत्म नहीं हुए, न उनको आग जला सकी। पूरी कायनात में आज भी वो रोशनियां बिखेर रहे हैं, हजारों उशाक के सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा जला भी रहे हैं, जिला बख्श रहे हैं। तो रसूल पाक के जिस्म नाज की क्या बात है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया वो हिस्सा जो रसूल पाक का जिस्म लगा हुआ है कब्र पाक, उसको कहा गया है वो अर्श आज़म से भी अफजल है। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। फारसी में कहा गया है अर्श से भी नाजुक तरीन एक जगह है आसमान के नीचे। कौन सी जगह है? ये वही लहद मुस्तफ़ा है जहां जुनेद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी भी हाजिरी देते हैं तो अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं कि निकलने वाली सांसों से कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये वो मकाम है लहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब्र मुस्तफ़ा की इतनी अफजलियत है,
اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یہ بھی معاملات آتے رہتے ہیں، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ فرمایا جو لحد پاک رسول پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ناز خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کعبے کو مطہر کس نے بنایا؟ کعبے کو اس عظمت والا، یعنی وہ تو بتوں میں گر گیا تھا کعبہ، کعبے کے اندر کئی 100 بت رکھ دیے گئے تھے، اس کعبے کو طہارت کس نے بخشی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کعبے کے ارد گرد اس وقت لوگ ننگا طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر کے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کرنے والوں کے آداب بتائے۔ عزیزان گرامی، تم اگر یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرو گے کون افضل ہے کون نہیں افضل ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، خود کعبے سے ہی پوچھو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ گرم لگتا ہے، ورنہ سنیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ٹاپک ہے۔ جب جب ہم اپنے نبی کی حیات کی بات کرتے ہیں تو کئی امیدیں پھر سے جاگ جاتی ہیں۔ میاں چھوڑو، ہم ٹینشن میں تھے کون آئے گا کون نہیں آئے گا، مولانا نے کہہ دیا ہے رسول پاک اب بھی ہیں، آئیں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے امت میں ہم یہ بات کہیں گے تمہارے رسول اب بھی ہیں، تو امت کا حوصلہ نہیں بڑھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آس و یاس امت کی اور بڑھ جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو باتیں ہوئی، دلیلوں کی روشنی میں تو ہمیں کہنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا، جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے۔
دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں، جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے، جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کروڑ ہاں یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے۔ آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا، باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی۔ کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا۔ میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے، ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں، وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے ہوں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔
لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا، اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع۔ یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا۔ وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے، اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گئے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن